अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में कुछ जाने पायन मान जो है बहुत आला दर्जे झूठे थे और आला दर्जे की मुनाफ़िकत जो है वो ख़त्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। ये जो अभी रिसेंटली 26वीं आईनी तरमीम आई थी, इन लोगों ने तो जनाब नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए थे कि साढ़े बंदे चुके गए, साढ़े बंदे नू पैसों की ऑफर हो रही है, जनाब 2-2 अरब रुपए बांटे जा रहे हैं, नोटों के मुंह खुल गए हैं, बोरियां भर भर के लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरह के नैरेटिव को डेवलप किया जा रहा था, लेकिन हकीकत क्या है ये जानकर यकीनी तौर पर आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उसकी लीडरशिप पर 3 हरफ भेजने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये लोग हैं, इनका ये करैक्टर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंकशाफ हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ ने यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप की साख के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात खड़े कर दिए हैं। इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये जो अरकान अगवा हुए थे, ये किसी ने इनको अगवा नहीं किया था, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस हवाले से प्लान को डेवलप किया था, सहूलत कारी की थी। इन अरकान को जो कि बैरून मुल्क थे, जो कि अपने घरों में मौजूद थे, जिन्होंने अपने लिए खुद ही किसी जगह पर छुपने का बंदोबस्त किया था, इन अरकान को खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने फोन कर करके, मैसेजेस भेज भेज के, हर 5 मिनट के बाद इनसे राब्ता करके, इनकी लोकेशन को ट्रेस करके इनको ऐसे मुकामात पर बुलवाया जहां पर इनका शिकार बहुत ही ज्यादा आसान था। और यह भी बताया गया है कि इन तमाम अरकान के अगवा के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक लीडर जो इस वक्त एक अहम तरीन सरकारी ओहदे पर मौजूद है, उसने ना सिर्फ मुखबरी की बल्कि एक टाउट का किरदार भी अदा किया है। अहम तरीन इंफॉर्मेशन इस वाले से ना सिर्फ सामने आई है, व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस नोट्स, कॉल लॉग्स समेत वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया था, इसकी डिटेल्स के हवाले से अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये कहानी है क्या, ये कहानी किस तरीके से मंजर आम पर आई और वो सेनेटर साहब कौन है, वो पीटीआई के रहनुमा कौन है जो इस सारे कांट में मुलव्वस थे। तो जनाब दिल थाम कर बैठिए, हकायक सामने आने लगे हैं। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया गया था और इसके लिए अमली तौर पर जो है वो इकदाम किए गए थे कि वो आइन में तरमीम करने के ख्वाह हैं। और इस हवाले से जनाब मोहसिन नकवी साहब और जनाब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बहुत ज़्यादा मुतहरक रहे और इन्होंने जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बेतहाशा मुलाकात की। इब्तदाई तौर पर आइन में तरमीम के लिए 56 पॉइंट्स को जो है वो पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना साहब ने इस सारी कोशिश को नाकाम बना दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि इस आइन के अंदर जो तरमीम मुतारफ की जा रही हैं वो इतनी जो है वो धमाका खेज हैं कि ये पूरे के पूरे आइन के फैब्रिक को ही उड़ा के रख देंगी। लिहाजा मौलाना ने आखिरी वक्त पर इस आइनी मुसवदे को मंजूर कराने के रास्ते में रुकावट को क्रिएट किया और उन रुकावटों की बेस के ऊपर ये जो मरहला था आइनी तरमीम को मंजूर कराने का, ये ना सिर्फ 1 महीने के लिए मौखर हुआ बल्कि वो आइनी तरमीम की तजावीज़ जो 56 थी वो कम होकर 24 और बाद में 22 तक जो है वो महदूद हो गई और गवर्नमेंट ने अब उसके बाद 27वीं आइनी तरमीम को मुतारफ करने का ऐलान किया है। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज से 2 दिन पहले मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इतराफ़ किया था कि गवर्नमेंट ने नाग जो है वो पूरे कर लिए थे और 11 अरकान असम्बली जो हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने के लिए तैयार हो गए थे। अब जनाब ये जो सूरत हाल है कि 26वीं आइनी तरमीम की जो मंजूरी का टाइम था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने खुद मीडिया को यह खबर ब्रेक की थी कि कौमी असम्बली के 8 अरकान जिनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके साहबजादे जनाब जैन कुरैशी साहब जो इस वक्त कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी हैं, वो मुनहरिफीन में शामिल हो गए हैं और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी साहब भी इस तरमीम के हक में वोट देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ 6 अरकान के कौमी असम्बली के नाम आए जिनमें असलम घुम्मन साहब, जिनमें जनाब रियाज फतियाना साहब, जिनमें जैन कुरैशी साहब और बाकी लोग जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिए, वो तमाम लोग इसमें शामिल थे। उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि सेनेट के अंदर भी गवर्नमेंट ने 2 अरकान को तोड़ के उनको लापता कर दिया है। उनमें से एक नाम सेनेटर फैसल सलीम साहब का सामने आया था और दूसरा नाम सेनेटर जरका साहिबा का सामने आया था और ये बात सामने आई थी कि इन 2 अरकान ने सेनेट के हवाले से भी कि इन्होंने
اپنی بولی لگوائی ہے اور انہوں نے اربوں روپے، جس کے بارے میں خود عمر ایوب صاحب اور جناب شبلی فراز صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ اس وقت ایک رکن پارلیمنٹ کی جو بولی ہے وہ 2 ارب روپے تک پہنچی ہے۔ اب اس حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو دونوں اراکین تھے، سینیٹر فیصل سلیم صاحب اور سینیٹر زرقا صاحبہ، ان کو کسی بندے نے جو ہے ان کے گھر سے، ایجنسی کے بندے نے، خفیہ اداروں نے، نامعلوم نے، خلائی مخلوق نے نہیں اٹھایا تھا۔ پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں محمد مالک صاحب۔ محمد مالک صاحب نے اپنے ٹاک شو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ جو سینیٹر فیصل سلیم تھے، یہ اس آئینی ترمیم سے پہلے بیرون ملک میں موجود تھے۔ یہاں پر ان کو فون کر کے بلایا گیا پاکستان کے، جناب آپ پاکستان تشریف لائیں اور یہاں پر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ اور جناب سینیٹر فیصل سلیم صاحب کے کسی فیملی ممبر کی شادی بھی تھی اور وہ اس شادی میں شرکت کے لیے اس یقین دہانی پر کہ ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، وہ پاکستان آ گئے اور اسلام آباد میں اسی شادی کی تقریب کے اندر وہ شرکت کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ایک اہم ترین سرکاری منصب پر موجود ہیں، ان کی طرف سے سینیٹر فیصل سلیم صاحب سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور مختلف لوگ جو ہیں وہ خلائی مخلوق کے چکر کے اندر مختلف ایلینز کی سرگرمیوں کی وجہ سے لاپتہ ہو گئے ہیں اور ایلینز نے ان کو انرجائز کر کے کسی دوسرے سیارے پر منتقل کر دیا ہے اور اس لسٹ میں آپ کا نام بھی موجود ہے، لہٰذا آپ فوری طور پر پشاور پہنچے۔ یہ جو رکن ہے اس کے حوالے سے مالک صاحب نے 4 لوگوں کا نام لیا ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ان 4 لوگوں میں سے ایک بندے کا ذکر کیا ہے کہ وہ آدمی جو اس وقت ایک سرکاری پوزیشن پر موجود ہے وہ ان 4 میں سے ایک ہے۔ 4 میں سے پہلا نام ہے جناب اسد کیسر صاحب کا، دوسرا نام ہے جناب عمر ایوب صاحب کا، تیسرا نام ہے جناب یہ جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کا، اور چوتھا نام جو اس لسٹ میں انہوں نے لیا ہے وہ ہے شبلی فراز صاحب کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 4 لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جس نے اس سینیٹر کو جو ہے وہ خدمت میں پیش کیا مختلف لوگوں کے۔ اور پھر اس حوالے سے مالک صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ واٹس ایپ میسیجز جس کے اندر اس لیڈر نے سینیٹر فیصل سلیم صاحب کو مجبور کیا کہ جناب وہ اسلام آباد سے پشاور منتقل ہوں، اگرچہ فیصل سلیم صاحب نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ میں جہاں پر ہوں وہاں پر محفوظ ہوں، میری حفاظت کا یہاں پر پکا بندوبست ہے، میرے گارڈز بھی موجود ہیں اور میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اس لیڈر نے فیصل سلیم صاحب سے کہا کہ نہیں، آپ کا پشاور آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جب فیصل سلیم صاحب نے حامی بھر لی تو پھر ان کی گھر سے نکلنے سے لے کر یہ جو موٹر وے ہے جہاں سے پشاور کو ٹرن لیا جاتا ہے وہاں تک ایک ایک لمحے کی ان کو رپورٹ کیا گیا، ان کو ایک ایک لمحے کے بعد فون کیا گیا، ان سے ان کی لوکیشن کے بارے میں پوچھا گیا، واٹس ایپ میسیجز کے اوپر لوکیشنز کا تبادلہ ہوتا رہا، لائیو لوکیشنز کو شیئر کیا گیا اور فون کے اوپر اس بات کو انشور کیا گیا کہ وہ بندہ ہمارے ٹچ میں رہے، یہ آؤٹ آف ریچ نہ ہو جائے۔ جب ایک خاص مخصوص مقام پر فیصل سلیم صاحب پہنچے تو وہاں پر چند گاڑیاں موجود تھیں جس میں سے کالی گاڑیاں، لینڈ کروزر اور کالے ڈبے اور کالے ڈالے موجود تھے۔ وہاں پر جناب فیصل سلیم صاحب کی گاڑی کو روکا گیا اور فیصل سلیم صاحب کو ان کالی گاڑیوں میں منتقل کیا گیا اور اس کے بعد فیصل سلیم صاحب کو کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ فیصل سلیم صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے خلائی مخلوق نے اٹھایا تھا کہ مجھے پشاور کی اس مخلوق نے اٹھایا تھا جس نے مجھے گھر سے نکلنے اور پشاور آنے پر جو ہے وہ مجبور کیا تھا۔ فیصل سلیم صاحب کے اہل خانہ اور ان کے بھائی نے بھی اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے کہ فیصل سلیم صاحب کی گمشدگی کے بعد وہ شخصیت جو بار بار فیصل سلیم صاحب کے ساتھ رابطے میں تھی اس کو کانٹیکٹ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کہاں پر ہیں، تو جناب پہلے تو اس شخصیت نے ان کا فون ہی نہیں اٹھایا اور فون اگر اٹھایا بھی ہے تو اس سارے کانٹ سے انہوں نے اظہار لا علمی کیا۔ البتہ اب جناب یہ بات سامنے آ گئی ہے، یہ ساری کی ساری کہانی کھل گئی ہے اور اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ سینٹ سے ابھی ایک نشست خالی ہوئی ہے محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے استعفے کے بعد، اور محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ جو غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام تھا، جو عمران خان صاحب نے یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے آگے بڑھایا تھا، اس کے اندر جناب محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ کا بہت ہی اہم رول تھا، اور عمران خان صاحب ان کے اس ساری سرگرمیوں پر نہ صرف بہت زیادہ خوش تھے بلکہ ان کی اسی کاوش کے اوپر ان کو خیبر پختونخوا سے رکن سینٹ منتخب کرایا گیا تھا۔ اب ان کی کوئی انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک جاب آفر کو قبول کیا ہے، جس کی بنا پر انہوں نے سینٹ کی اس نشست سے جو کہ خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتی ہے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہی شخصیت جنہوں نے سینیٹر فیصل سلیم صاحب کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور ان کو پشاور آنے کی دعوت دی تھی اور پشاور آ کر ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، وہی شخصیت اس وقت جناب خوشی سے ناچ رہی ہے کیونکہ ثانیہ نشتر صاحبہ کی خالی ہونے والی نشست پر انہوں نے اپنے ایک فائنینسر کو رکن سینیٹر منتخب کرانے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی سینیٹر صاحب ہے، یہ وہی رکن ہیں جن کی نامزدگی کے اوپر جو ماضی میں یہ جو ابھی تک سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا میں رکے ہوئے ہیں ان کے نام کو لے کر بہت ہی زیادہ پھڈا پڑا ہوا تھا، اور اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو سینیٹر صاحب نے اب منتخب ہونا ہے جو ایک معروف انڈسٹریلسٹ ہیں اور عمران خان صاحب کے دور میں وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر 40 سے 50 کروڑ روپے کا اسی شخصیت کو دانا ڈالا ہے کہ مجھے اس پر جو انتظار ہے اس کو ختم کرایا جائے اور ثانیہ نشتر صاحبہ کی سیٹ کے اوپر مجھے رکن سینیٹر منتخب کرایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا بیانیہ تشکیل دیا گیا تھا، مارے گئے، لٹے گئے، پھڑے گئے، وہ نہ صرف ایک مخصوص ایجنڈے پر تھا، کچھ لوگ یقینی طور پر منحرف ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے لیے بھی جو سہولت کاری ہے وہ اسی شخصیت کی طرف سے کی گئی ہے جو ان 4 شخصیات میں سے ایک ہے۔ اور مالک صاحب نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر اس بات کو جھٹلایا گیا تو وہ اس شخصیت کا نام بھی سامنے لے آئیں گے جو اس وقت ٹاؤٹی کر رہا ہے مختلف اور لوگوں کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب کسی کو اس بارے میں ابہام ہونا چاہیے کہ وہ شخصیت کون تھی۔ اگر یہ جو 4 لوگ ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک سرکاری عہدے پر موجود ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی طرح کا کوئی اولا رہ جاتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ اب کون ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات کہ یہ لوگ ٹوٹے تھے اور ان لوگوں کو پیسے دیے گئے تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ یہ لوگ کسی اور کی کسٹڈی میں نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی اسی شخصیت کی کسٹڈی میں ہوں گے جس نے ان کو مخصوص مقاصد کے لیے اپنے پاس رکھا ہوگا اور مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے یا دباؤ میں لا کر ان کو جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے لیے ووٹ دینے پر آمادہ کیا ہوگا، اور 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی یہی شخصیت سہولت کاری کرے گی اگر یہ اپنے عہدے پر موجود رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اب جو بیانیہ تشکیل دیا گیا تھا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فارم 47 کا بیانیہ تشکیل دیا گیا تھا، یہ ویسا ہی بیانیہ ہے جیسا حقیقی آزادی کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، یہ ویسا ہی بیانیہ ہے جو سائفر کے حوالے سے تشکیل دیا گیا تھا، یہ ویسا ہی بیانیہ ہے جو ڈونلڈ لو کے حوالے سے تشکیل دیا گیا تھا، یہ ویسا ہی بیانیہ ہے جو ہم کوئی غلام ہیں کہ نام پر تشکیل دیا گیا تھا، اور یہ جو افغاں کا بیانیہ ہے یہ بالکل ویسے ہی جھوٹ پر مبنی بیانیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی شخصیات خود ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے کا یہ جو ڈراپ سین ہے یہ کب ہوگا، اور اس ڈراپ سین کے اندر وہ جو کون سا نام ہے جو سامنے آئے گا۔ اگر آپ کو اس نام کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی انفارمیشن موجود ہے یا آپ کے ذہن میں اس بندے کا نام آ رہا ہے تو برائے کرم کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آپ نے درست نام کی نشاندہی کی ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔